أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? आप सब लोगों को कससुल कुरान डे नंबर 24 लेसन 24 में वेलकम है। आप सब कैसे हैं? आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है? कितनी आयत आपने याद कर ली आज? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हिफ्स के स्टूडेंट्स हैं। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला बाकी का दिन भी आपके लिए बहुत ही बाबरकत बनाए, और जो भी अमल आप करें अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा वज़नी कर दे अपने आपके नाम अमाल में, इंशाल्लाह आमीन। अब देखिए, जो हम कर रहे होते हैं ना यहाँ पर, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रगल्स नज़र आती हैं, हमें सिर्फ अपनी कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, और जो हम अचीव कर रहे होते हैं वो हमें बहुत कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमें वो चीज़ बहुत ही छोटा करके दिखाता है। इतना वक़्त लग गया लेकिन सिर्फ़ इतना हासिल किया। मसलन इतनी देर में सिर्फ़ तुमने 2 आयतें तुमको याद हो सकी, और इतनी सारी अभी हैं याद करने वाली। अभी वो सब कच्ची-पक्की हैं मसलन, या इतनी देर में इतनी देर बैठते हो, फिर वो पूछा जाता है कि अच्छा कल क्या अमल किया? कल के लेसन से क्या याद रहा? तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता। मुझे तो कोई बात ही नहीं याद रहती। ऐसा नहीं होता। आप देखें कि आपको अपना ईमान नज़र आता है? ईमान दिल में होता है ना? तो जब आप कुरान की कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, तो आपके ईमान में अगर आप वाक़ई इख़लास के साथ अटेंड कर रहे हैं, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, तो आप एक खुशी महसूस करते हैं उस क्लास में। एक आपको सुकून, इत्मीनान, सकीनत का एहसास होता है, सुकून मिलता है। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि कुरान एक यानी कुरान का ये जब नाज़िल होता है, किसी के भी दिल में जब उतरता है, तो वो सुकूनत का बाइस होता है, इंसान को बहुत सुकून मिलता है, और टेम्परेरी आप और चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, आप भूल जाते हैं। जी, सकीनत नाज़िल हो रही होती है, और बहुत सारे फ़वाइद होते हैं सिर्फ़ एक क्लास के अंदर एक दीन की मजलिस में शामिल होने से। आप सोचें कि आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फ़रिश्ते आपका ज़िक्र अल्लाह ताला से कहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? आपका ज़िक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी उनसे आपका ज़िक्र करते हैं। इमेजिन करें कि आपका नाम लेकर के ज़िक्र किया जाए आसमानों में। तो ये हम सिर्फ़ अपना जो नफ़्स है ना हमारा, कभी हम थक जाता है ना, आजकल रोज़े की हालत में हो सकता है कि किसी को थकावट बहुत हो गई हो, किसी की नींद में कमी हो गई हो, तो उसकी वजह से आप थोड़ा-सा कभी डाउन फ़ील करने लगते हैं। तो इस वजह से हमको क्या कहा गया, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि हम एक-दूसरे को हमेशा हक़ की तलकीन करें, सब्र की तलकीन करें, और हमेशा एक-दूसरे को अपलिफ्ट करते रहें। क्योंकि हम में से हर शख्स, हम सब इंसान हैं, हम सबके साथ हम सबको थकावट हो जाती है। हमें कभी मुश्किल भी लगता है, रोज़ाना एक रूटीन में बंद करके काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने आप को हम पॉज़िटिव कैसे रखें ना? कल हमने पढ़ा था, कल का लेसन आप लोगों को याद होगा कि हमने कल ये बात पढ़ी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इख्तियार दिया है, हमें चॉइस दी है। तो हमारी चॉइस है कि हम हर तरह के हालात में भी रहते हुए शुक्रगुज़ार होते हैं या नाशुक्री करते हैं। शुक्रगुज़ार होने का क्या फ़ायदा होता है? अगर इंसान शुक्रगुज़ार हो, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? आप खुद एक अपने अंदर एक खुशी भी महसूस करते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप देखेंगे कुरान पाक में हमें क्या पता चलता है कि जब आप शुक्रगुज़ार होते हैं, तो आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा होता है। जी, मज़ीद मिलती हैं नेमतें। और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, आप देखें कुरान पाक का जो आगाज़ है, वो किससे होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह अल-फ़ातिहा। हर नमाज़ के आगाज़ में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो जब हम पीपल ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएँगे, हुँ? जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले बन जाएँगे, चाहे वो तकलीफ़ दे सिचुएशन हो हमारे साथ,
اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. لیکن جیسی بھی سچویشن ہو، اگر ہم واقعی اس میں ڈھونڈیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہلے سے ہم ایسے جملے اپنے لیے رکھیں کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ اب میرے اندر ناشکری آ رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو کیسے کام ڈاؤن کروں. ٹھیک ہے، میں کون ایسا شخص ہے جس سے اگر بہت ہی زیادہ آپ کو لگتا ہے نا کہ میں خود کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، تو کون ایسا شخص ہے جو مجھے اپ لفٹ کر سکتا ہے، جو مجھے ایسا یعنی اس وقت شکر گزاری کی طرف لا سکتا ہے، جو مجھے میری نعمتیں یاد کرا سکتا ہے. کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی آیت ہے قرآن کی، کون سی ایسی حدیث ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک کھولیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کھول کر کے آپ اونچی اونچی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام واقعی انسان کو بہت زیادہ سکون دیتا ہے، اور پھر جو چیز آپ کو بادر کر رہی ہوتی وہ آپ کو اس طرح بادر نہیں کرتی. تو ہمیشہ الحمدللہ کثیرہ کہیں. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ اس کا اجر کیا ہے. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت زیادہ رحمت لکھ دو. آپ سوچیں کہ صرف الحمدللہ کثیرہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، چند سیکنڈ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ رحمت مل جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ جنت میں انسان اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے انسان جنت میں جائے گا نا. ہم ارن نہیں کر سکتے جنت، کیونکہ جنت ایسی چیز نہیں ہے. مثلا آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس $100 ہیں، $1000 بھی ہیں، لیکن وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ $1000 سے زیادہ کی ہیں، 10,000 کی ہیں، 20,000 کی ہیں. تو کیا آپ کے پاس جو پیسے ہیں آپ اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے نا. تو جنت بھی خریدی نہیں جا سکتی. جنت بھی ہم کتنے بھی اعمال کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا. ویسے بھی آپ سوچیں کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اور اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمارا گناہ رائٹ وے لکھے نہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ انسان شاید پلٹ آئے اور شاید وہ گناہ چھوڑ دے، شاید وہ توبہ کر لے، تو پھر اس کے نام اعمال میں یہ رہے ہی نہ. اور پھر جب لکھ بھی دیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ جب ایک بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مٹا بھی دے، اس کو یا ڈھانپ دے یا مٹا دے. تو کبھی بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یعنی ہمیں ایک طرف دونوں یعنی دو ایکسٹریم سے بچنا ہے. مایوسی سے بھی بچنا ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اب میرے تو بہت گناہ ہے، میں روز اتنی باتیں سنتی ہوں، اتنی باتیں پڑھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر چینج نہیں آ رہا. یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ میرے اندر چینج نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ایمان بڑھتا ہے نا قرآن کی کلاس میں آ کے، تو یہ ہماری سوچ بھی ہمیں پھر گراتی ہے کہ میرے اندر میں کوئی بھی چینج نہیں آ رہا، لہٰذا میں چھوڑ رہی ہوں. مجھے دوسرے بھی کہتے ہیں کہ تم اتنے عرصے سے جا رہی ہو قرآن کی کلاس میں لیکن کوئی تبدیلی تمہارے اندر نہیں آئی. ہاں، ہمیں اس بات کا فکر مند ضرور ہونا چاہیے کہ میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. تو تبدیلی لانے کے لیے کیا ذکر کی مجالس، قرآن کی تلاوت، کوئی بھی اچھا نیکی کا کام ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے اندر چینج آئے گا، یا یہ کہ ہم اس کو اور بڑھائیں گے تو چینج آئے گا؟ مزید اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، لیکن ہمارا نفس ہمیں کیا تعویلیں دیتا ہے، نہیں اس کو تمہارے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا، اتنے عرصے سے جا رہی ہو نا، اتنی کچھ سنتی ہو نا باتیں، کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دو. پھر آپ دیکھیں جب آپ چھوڑتے ہیں نا تو پھر آپ گرتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ نے اپنی نفس کی سن لی، آپ شیطان کے وسوسوں میں آ گئے. اور آج انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم نفس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح نفس جو ہے وہ دھیرے دھیرے انسان کو کیسے گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ قابیل نے کیا نا. تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں اور یہ سوچیں کہ میں کمزور ہو سکتی ہوں،
لیکن میرا جو رب ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور میں نے بار بار اس کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اور کہیں پر بھی اپنی کمزوری نظر آ رہی ہے نا کہ میں کمزور پڑ رہی ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر قوت دے دے، میری مدد فرما دے، میں شیطان کے وسوسوں میں نہ آ جاؤں، میں اپنے نفس کے وسوسوں میں نہ آ جاؤں۔ آپ دیکھیں ہمیں ہر کلاس میں استاذہ ہمیں کوئی نہ کوئی دعا بھی بتا رہی ہوتی ہے نا، کہ مثلاً اگر شیطان بہت وسوسے ڈال رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ تعوذ پڑھیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایموشنز اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ انسان کو اس وقت کوئی دعا بھی نہیں یاد آ رہی ہوتی نا، آپ یاد کرتے ہیں کہ اچھا میں نے کیا دعا پڑھنی ہے اس موقع پر، تو اس وقت اپنی ہی زبان میں آپ دیکھیں آپ کی دل کی آواز ہے نا، تو آپ اپنی ہی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے۔ آپ یعنی دل کے اندر کی آواز جو ہے نا اس کو اپنی زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت کچھ بھی نہیں مانگنے کا آپ کو سمجھ آ رہی، تو کبھی بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو۔ پھر یہ کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا جہان کا رزق عطا کرے پھر وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کو ان پر الحمدللہ کہنے کا الہام ہونا ان دنیاوی نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو چلی جانے والی ہیں اور الحمدللہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ ساری اپنی نعمتوں کو امیجن کریں، آپ کے پاس کون سی نعمتیں ہیں وہ بھی سوچیں کہ میرے پاس اس وقت کیا ہے۔ مثلا کمپیوٹر ہے، میں سن سکتی ہوں جو بھی مجھے دکھایا جا رہا ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے بات، میں جہاں بیٹھی ہوں مثلا، اور لائٹ ہے، میرے پاس بجلی ہے، ہر طرح کا آرام کا سامان ہے نا۔ تو یہ جو ساری نعمتیں ملی ہیں اور پھر میرے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ کہنا ان ساری نعمتوں سے بھی بڑا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ اتنا وزنی ہوگا، یہ ہمارا ایک کلمہ جو دل سے نکلا ہوا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، تو پھر ہمارے لیے مایوس ہونے کا کیا کوئی موقع ہے؟ جب ڈاؤن فیل کریں الحمدللہ کہیں اور سوچیں کہ میں نے اپنا میزان بھر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت زیادہ آپ کو اپنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں تو استغفر اللہ کی کثرت کر دیں، تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، اور ہمیشہ شکر گزاری اپنے اندر لے کر کے آئیں، اور اپنے ماحول میں بھی دیکھیں کہ میں کیا پازیٹیو وائبس دے رہی ہوں، کیا میں میرے گھر میں جو میں نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اس کو بچے بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریس ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ بہت الجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں میں، تو پھر وہ گھر کا پورا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس وقت اپنے آپ کو اپلفٹ کریں اور الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بادر کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آج کے دن اگر آپ اٹھیں گے اور پچھلے دن کا سوچیں گے کہ کل جو میرے ساتھ گزری وہ تو گزر گئی نا، کوئی بھی مشکل جو آئی تھی، پریشانی آئی تھی، وہ سب نکل گئی، ختم ہو گئی، تو میں نے آج اس طرح سے پریشان نہیں ہونا کل اگر میں کسی بات پر ہو بھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 24 کریں گے ہم، حابیل اور قابیل کا قصہ ہم کر رہے تھے۔ آج کے لیسن کی کچھ ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے حاصل ہونے والے فوائد، استاذہ نے کل ہمیں کچھ اسباق بتائے تھے، آج انشاءاللہ ہم اور اسباق دیکھیں گے اس آیت سے۔ اس میں ہم ظلم کی 3 اقسام کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے انسان ظلم کرتا ہے اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں، اور پھر اپنے ہی اوپر۔ پھر آیت 30 بھی انشاءاللہ استاذہ ہمیں کرائیں گی آج، اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے، اور اس آیت سے بھی حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں وہ دیکھیں گے۔ فطوعت اور سولت کا لفظ آج کے لیسن میں استعمال ہوگا، آج کی آیت میں، آیت نمبر 30 میں۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
اور ان کا ریلیشن شپ کس سے ہے، کس طرح سے نفس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے. پھر نفس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ نفس کی وہ 3 اقسام ہیں اور نفس کی کیا چالیں ہوتی ہیں، اور پھر مختلف دعائیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ آج کے لیسن کے کچھ ہائی لائٹس ہیں. اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے. انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. سب مل کر دعا کریں. ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر. آمین. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں قصص القرآن لیسن نمبر 24. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو نماز میں کوئی اچھی سی نیت کی آپ نے؟ کیا سوچا جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی کہ میں نماز کی نیت کر رہی ہوں؟ تو دل میں کچھ خیال آیا کہ کچھ نہیں؟ چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نماز کے وقت چلیں، تراویح میں تو ایک کے بعد ایک وہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر فرض نماز میں کم از کم آپ چند سیکنڈ صرف رک کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کریں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری اس نماز میں کوئی ریاکاری نہیں ہوئی، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اس کا لطف بڑھ جائے گا. جب سنتوں کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک نماز کے اندر کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا تحیت المسجد اور سنت نماز ایک ہی نیت سے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اسی میں آپ کی باقی نماز بھی ہو جائے. اب حکم یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. یہ ہے حکم. یہ 2 رکعتیں سنت نماز بھی ہو سکتی ہے، اور جو فجر کی ہے، مثلا فجر کے وقت داخل ہوا نا، پہلی نماز ہے. تحیت الوضو بھی ہو سکتے ہیں، اور جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ہو سکتی، اور تحیت المسجد بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لیٹ آیا ہو اور فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو وہ فرض نماز بھی ہو، یعنی ڈائریکٹ فرض نماز میں ہی شامل ہو گیا ہو. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ یہ کون سی نماز ہوگی؟ یہ ہوگی تو فرض نماز ہی. اس میں سنتیں شامل نہیں ہوگی، داخل نہیں ہوگی اس کے اندر، کیونکہ فرض اور سنت ملا کے نہیں پڑھے جاتے. فرض اور سنت الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. انڈرسٹوڈ؟ ٹھیک ہے نا. اب مثلاً اگر ایک شخص طلوع فجر کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے، یعنی اذان ہوئی فجر کی، وہ اندر آیا، تو کیا وہ تحیت المسجد کی 2 رکعت ادا کرے یا فجر کی 2 سنتیں پڑھے؟ کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے کیا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو کیا کرے؟ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. تو افضل یہی ہے کہ فجر کی 2 سنتوں پر اکتفا کرے، اور یہی 2 رکعتیں تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، کیونکہ حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور وہ جماعت میں شریک ہو گیا تو وہ بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی الگ سے پھر پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد کے لیے اور پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ نماز ہی میں شامل ہوگا. اسی طرح اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو جہاں پر امام ہوتا ہے وہیں پر شریک ہو جاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر امام کھڑا ہے تو آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر امام رکوع میں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ساری کل اللہ تک پڑھ کے پھر رکوع میں جائیں گے؟ نہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے ہیں. اگر امام کو آپ نے سجدے میں پایا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جائیں گے. اگر وہ تحیات پہ ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھ جائیں گے، کیونکہ امام کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور جماعت کھڑی ہو تو انہی کے ساتھ شامل ہو جائے، تو یہ اس کی نماز تحیت المسجد بھی شمار ہو جائے گی. کیونکہ حکم کیا تھا؟ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھنا، یہ تھا حکم. تو شرعی حکم کیا ہے کہ نماز پڑھ کر ہی بیٹھا جائے، چاہے نفل الگ سے پڑھے، چاہے سنت پڑھے، چاہے فرض پڑھے. اگر یہ شخص فجر کی سنتیں پڑھ لیتا ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر دونوں الگ الگ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے کہ پہلے آیا ہے مسجد کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کی سنت پڑھی، پھر امام کھڑا ہوا، پھر اس کے ساتھ کون سی نماز پڑھی؟ فرض پڑھی. ٹھیک ہے. اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں ہی پڑھی جائیں، الگ سے تحیت المسجد اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہاں اگر وہ کافی پہلے آ گیا، آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا، اور وہ سمجھتا میرے پاس ٹائم ہے اور میں پہلے مسجد کی پڑھ لوں، جیسے ہم حرم میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دل کیا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، تو الگ الگ بھی پڑھنے کی رخصت ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ سنت موقدہ ہی پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی شخص نے گھر میں ہی سنت پڑھ لی ہے اور وہ مسجد میں آیا ہے اور ابھی فرض نماز کھڑی نہیں ہوئی، اب کیا کرے گا؟ اب تحیت المسجد پڑھے گا. اگر نماز کھڑی ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ پھر نماز میں شریک ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے، کیا وضو کے نفل، اذان اور اقامت کے درمیان کی 2 رکعتیں، ان کو تحیت المسجد کی نیت سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. تو اگر کوئی شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا ہو اور اذان ہو چکی ہو تو اس کے لیے درست یہی ہے کہ وہ 2 رکعتیں تحیت المسجد، وضو کے نفل اور اذان اور اقامت کے درمیان کی نماز بس 2 رکعتوں میں ہی پڑھ لے سب کی نیت کر کے، تو انشاءاللہ تینوں نفل نمازوں کا ثواب مل جائے گا اس کو. الگ الگ نہیں کرنے کی ضرورت اس وقت. اچھا پہلے تو میں وضو کے نفل پڑھوں، پھر میں تحیت المسجد پڑھوں، پھر میں اذان اور اقامت کے بیچ کی نماز 2 رکعت، اس کی ضرورت نہیں. 1-2 رکعتیں جو ہیں اس میں ساری نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن فرض کے ساتھ نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فرض نماز میں باقی نمازیں بھی شامل کر لیں، فرض نماز الگ ہی ہوتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ومنک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وبیدک الامر کلہ فأہل انت ان تحمد وأہل انت ان تعبد وانت الرب الرؤوف الرحیم. لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فوقہما وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ تیرے ہی لیے تمام قسم کی حمد ہے، تمام فضل و کرم تیری ہی طرف سے ہے، تمام کے تمام معاملات تیری طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں اور تمام قسم کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں. تو لائق ہے کہ تیری حمد کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور تو شفقت کرنے والا مہربان رب ہے. تیرے لیے بہت پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے، آسمانوں اور زمین کو بھر کر اور ان دونوں کے درمیان کی فضا کو بھر کر اور جو ان دونوں کے اوپر ہے اس کو بھر کر، اور اے اللہ جو تو چاہتا ہے اس کو بھر کر. یعنی اتنی زیادہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کا ارادہ کیا تو حابیل نے اسے کئی انداز سے واضح نصیحت کی. اس نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں نہ جائیں. اور میں تمہیں اس لیے بھی قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی گناہ کی بات سرزد ہو، خواہ تم مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرو. اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے گناہ اور اپنے سارے گناہ تمہیں مل جائیں گے، پھر تم اہل جہنم میں سے ہو جاؤ گے، اور ظلم کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 29 کا تفصیلی مطالعہ کیا،
آج ہم اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل کہتا ہے بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ گناہ کے خوف سے اپنا دفاع نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر انسان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اگر میں نے اپنا دفاع کیا یا بدلہ لیا تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ ایک اور فائدہ یا ایک اور سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ قتل جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ خوارج کے نزدیک قتل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اہل سنہ والجماع کے نزدیک وہ جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد باہر آ جائے گا۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ظلم جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ قتل تو بہت بڑا ظلم ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا ظلم کرنا، کسی کا حق نہ دینا، وہ بھی انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد کسی انسان کو قتل کرنا ہے، عام ظلم یہاں مراد نہیں ہے، سارے ظلم مراد نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ظلم اکٹھے ہو کر، حق تلفیاں اکٹھے ہو کر انسان کی نیکیوں پہ بھاری ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے پھر انسان آگ میں جا سکتا ہے۔ جیسے مفلس شخص کی مثال دی گئی نا کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی اس نے حقوق العباد میں بہت سے ظلم کر رکھے ہوں گے۔ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حق میں، ایک بندوں کے حق میں، اور ایک اپنے حق میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حق میں ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک، اور شرک تو معاف نہیں ہوگا، اس کا کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے کہ اگر بندے معاف کر دیں تو وہ ظلم معاف ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے تو وہ مظلوم کو اپنی طرف سے کوئی نیکیاں دے دے اور اس ظالم کو اس کی توبہ اور انابت کی وجہ سے بخش دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جس کو چاہے وہ عذاب بھی دے۔ تو چھوٹی چھوٹی اذیتیں جو ہیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چھوٹے ظلم مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ کذالک جزاء الظالمین میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں عموم بھی مراد ہے، اگرچہ قتل کی طرف اشارہ ہے لیکن عمومی ظلم بھی شامل ہے، کہ ہر ظالم کی سزا جہنم میں داخل ہونا ہے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، کیونکہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف کرے گا۔ شرک کا گناہ تو اس نے صاف بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک
لمن یشاء، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے ظلم جو اس نے کیے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. تو معاملہ پھر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کی جان، مال، عزت، ان سب چیزوں کے بارے میں بہت محتاط ہو. کسی پہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے، کسی کا مال نہ چرائے اور کسی کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے. یہاں اس آیت کی روح سے ہمیں کچھ اپنا جائزہ بھی لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل نے اس آیت میں جو آخری بات کی، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، کیا اس نے آغاز اس سے کیا تھا کہ آخری وار کے طور پر یہ بات کہی تھی؟ آخری بار. پیچھے ہم اپنے ذاتی جائزے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں، دوسروں کو کچھ سکھائیں. چاہتے ہیں جب انسان کسی کو کچھ بتانے لگتا ہے تو اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے، اور شر سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے. اس میں وعد بھی ہوتا ہے، وعید بھی ہوتی ہے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وعد، اور پھر آخر میں وعید ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حابیل، اس نے یہ بات سب سے آخر میں کہی تاکہ شاید اتنی سخت بات کو سن کر وہ باز آ جائے اپنے ارادے سے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ابتدائی مرحلے پر کام نہیں کرتا، پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کو اگر کسی کو کوئی بات سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرے، ٹرسٹ بلڈ کرے. آپ اس کے لیے دل سے خیر خواہ ہوں، آپ حکمت کے تقاضے کے ساتھ بات کریں. اس وقت بات کریں جب آپ سمجھیں کہ دوسرا سننے کے قابل ہے. اور پھر اپنے اوپر مسلسل چیک رکھیں کہ آپ اگر کسی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو اس پر خود کتنا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. بعض وقت میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی لیکچر دینے کے لیے کہیں گئی ہوں تو لوگ راہ چلتے آتے آتے مجھے بیچ میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں، یہ بات ضرور کہیے گا آج میری بیٹی آئی بھی ہے اور وہ حجاب نہیں کرتی تو آپ نے حجاب پہ ضرور بات کرنی ہے. اب چاہے میرا ٹاپک حجاب ہو یا نہ ہو، اب کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی نصیحت پر عمل کروں جو مجھے اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں، اس بات پر پہلے خود عمل کریں، وہ کام پہلے خود کریں اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، وہ اور بات ہے. اور پھر ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں، دوسروں کی خیر خواہی کریں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے نا کسی کے ساتھ تو آپ کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ہر بات کو الٹ لے گا. جو آپ کہیں گے وہ سمجھے گا کہ یہ اپنے کسی مطلب کے لیے بات کہہ رہا ہے، یا وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے کوئی بل پھیر دے کے بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، یا مجھے ٹانٹ کر رہا ہے، یا کوئی بھی اور اس کے دل میں بدگمانی ہو سکتی ہے. یا وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ نے خود کبھی وقت پہ نماز نہیں پڑھی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت پہ نماز پڑھنے جائیں. بچوں کے ساتھ بھی ایسے مار سے آغاز نہیں کریں، ڈانٹ سے آغاز نہیں کریں، بلکہ پہلے سکھائیں. ابتدا میں جب بچہ غلطی کرتا ہے نا تو اس وقت پہلے اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا؟ آپ نے اس کو سکھایا تھا، آپ نے اس کو بتایا تھا، اس کو آلریڈی یہ بات سمجھ آ چکی ہے؟ کیا اس کے بعد یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا پھر بچہ لا علمی میں کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض بچے لا علمی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بعض سٹاف ممبرز کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون سا کام کیسے کرنا ہے، انہیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی ہوتی، اور ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں، خود ہی ہم ان سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو انہیں پتہ ہی ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسا تو لوگ تانا بھی دیتے ہیں اگر کسی کو کہنا سوری مجھے پتا نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے. کتنے عام ہیں یہ جملے. بالکل ٹھیک ہے، پتا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں پتا تھا. اب مثال کے طور پر
آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں موپ لگا رہی ہیں اور فرش گیلا ہے، جس رخ پہ آپ کھڑی ہیں وہاں سے تو سارا گیلا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص گھر سے باہر سے اندر آ رہا ہے، اس کو فرش سوکھا نظر آ رہا ہے، اب وہ اندر داخل ہوا ہے، آپ کیا کریں گی؟ کیسے پیش آئیں گے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے فرینک ہو تو اس سے بڑا ٹائٹل کو دے دیں، اندھے ہو۔ ہم سخت سے سخت باتیں بھی پہلے ہی محلے میں کر جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو آرام سے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ آپ زبان سے ایک لفظ نہ کہیں، صرف وہ ماپ اٹھا کے دکھا دیں کہ یہ ماپ لگ رہا ہے۔ باہر کے ملکوں میں تو وہ ایک پلیٹ ہوتی ہے، وہ رکھ دی جاتی ہے، آئیکن رکھ دیا جاتا ہے ویٹ فلور، تاکہ لوگ خود ہی احتیاط کر لیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر دیکھ کے جا رہا ہو، کوئی اپنے ہی خیالوں میں ہو، کوئی جلدی میں ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو گھر آ کے جلدی واش روم یوز کرنا ہے، تو ان ساری سچویشنز کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھنے کے بعد ری ایکشن شو کرنا چاہیے نا۔ تو آپ اپنے لیے سوال لکھیں کہ میرے ری ایکشنز یا میرے رسپانسز کیا سوچے سمجھے ہوتے ہیں یا جلد بازی پر مشتمل ہوتے ہیں؟ یعنی جب میں کسی کو کوئی بات کہتی ہوں، کوئی نصیحت کرتی ہوں، تو کیوں کرتی ہوں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بات حابیل نے آخر میں آ کے کہی، اگر آپ لوگوں کو پہلے جملے میں یہ بات کہیں گے درس دیتے ہوئے کہ یہ کام کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے دن شاید وہ درس سننے نہ آئے آپ کا۔ اب آپ کہیں گے لوگ اتنے خراب ہیں کہ ان کو ذرا دلچسپی نہیں ہے دین کی بات سننے سے، وہ شکر نہیں کرتے ان کے محلے میں قرآن کا درس دیا جا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، گھر سے نہیں نکلتے۔ سارا بلیم ہم کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ سارا الزام ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھی پہلے مرحلے پر اللہ کا ڈر ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا خوف بہت سی برائیوں سے روکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تو بتائیں اللہ ہے کون، کنیکشن تو ڈیولپ کریں، یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، پھر اس کی نعمتیں گنوائیں، بچپن سے ہی اللہ کی نعمتیں گنوائیں کہ دیکھو کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ میں جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتی تھی تو جیسے ایک اورنج کھولا تو اس میں بھی دکھاتی ہوتی تھی ان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جوس کا ایک ایک ڈراپ آپ کے لیے پیک کر کے بھیجا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ آپ کھولتے ہیں نا جب اس کو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک ایک ڈراپ الگ سے ایک چھوٹی جھلی میں پیکنگ میں پیک ہو کے یہاں ساتھ لگا ہوا ہے۔ انسانوں میں کوئی ایسی سوفسٹیکیشن ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہمارے لیے کوئی فوڈ تیار کرے، اور اتنی محنت سے اور اتنے پیار سے، اللہ پہ پیار آتا ہے۔ اور اسی طرح کے بے شمار چیزیں ہیں، کھانوں کے رنگ ہی سے دیکھ لیں، یعنی ہر روز کو نئی بات ہونی چاہیے کہ جو بچے توجہ سے سنیں۔ تو بچوں کو اللہ سے ڈرانے سے پہلے اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی جنت کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو اچھا بچہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر کیوں ناراض ہوتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ناراض ہوں، اور پھر اگر کوئی بالکل نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا، پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم کسی کو پہلی ہی ملاقات پر، پہلی ہی تعلیم کے موقع پر سخت سے سخت بات کر جائیں گے تو یہ چیز اس کے اندر سرکشی پیدا کر دے گی، ضد پیدا کر دے گی، اور وہ پھر کیا کہے گا، اچھا ایسا ہے تو ایسے ہی سی، پھر میں نہیں آتا۔ تو رشتہ داروں سے اعتماد کی فضا بنائے بغیر ایسے جملے کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، چاہے لڑائی جھگڑے کا موقع ہو، چاہے غصہ نکالنے کا کوئی وقت ہو، چاہے نصیحت کا وقت ہو، کوئی بھی وقت۔ یعنی آپ صرف یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، غصے میں ہی انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ کسی کو یہ سب کچھ کہیں تو خود اپنے اندر تزکیے کی محنت سے گزریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں محنت سے کام لیں۔ آپ کے جملے صرف لفظ نہ ہو، آپ کے دل کی آواز ہو، آپ کے احساسات کے ترجمان ہو۔ میں یہ باتیں کیوں کریں، کیا یہ ریلیونٹ ہے یا کوئی ان کا تعلق بنتا ہے اس قصے سے؟ حابیل یہاں ایک بہت پائس انسان کی طرح، باوجود اس کے کہ اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، اور ایک بھائی کو یا ایک بہن کو، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ تو
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत की पहचान है। क्या? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। हमें किसी न किसी लेवल पर, घर में या घर से बाहर, माशरे लेवल पर, छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। ये पहचान है इस उम्मत की कि ये उम्मत दूसरों को बुराई करने नहीं देती। उन्हें पहले तो समझाती है अमर बिल मारूफ करके, फिर नहीं मानते तो उनको मुनकर से डराती है, समझाती है, लेकिन ये नहीं कि इंसान ये काम छोड़ दे। कुछ लोग कहते हैं कौन सा ये हम पे फर्ज है और कौन सा औरतों पे फर्ज है। आपको पता है ये मोमिनात की खुसूसियत है, ये मोमिनात की सिफत है। कहाँ बयान हुई है मोमिनात की ये सिफत? कहाँ बयान हुई है? सूरत तौबा में आखिरी हिस्से में आता है ना 10वें पारे के। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिलमारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वयुकीमूनस्सलात वयु'तून الزकात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। कितनी सारी सिफात है यहाँ मोमिन मर्दों और औरतों की। औरतों का अलग नाम लिया गया है जिसमें सबसे पहले उनकी पहचान अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, दूसरी पहचान इबादात, युकीमून अस्सलात व यु'तून अज़्ज़कात, क्योंकि नमाज अल्लाह का हक है और ज़कात बंदों का हक है। आगे क्या है? व युतीऊन अल्लाह व रसूलह, और बाकी जिंदगी के मामलात में भी वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला जरूर रहम फरमाएगा। सयरहमुहुमुल्लाह। हम चाहते हैं अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, क्योंकि उसकी रहमत के बगैर तो जन्नत में जा नहीं सकते। लेकिन क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह की रहमत मिलती है? वैसे भी कुरान पढ़ते हुए गौर व फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए कि वो कौन से काम है जिनको करने के बाद अल्लाह की रहमत आती है। जैसे एक और जगह पर भी आता है जिक्र रहमत का, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो क्या करो? चुप रहो और क्या करो? खामोशी इख्तियार करो और गौर से सुनो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपको किसी वजह से आगे जगह नहीं मिली और पीछे बैठ गए हैं, तो उसी क्लास के अंदर अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं तो पीछे कोई बातें करने की गुंजाइश होती? क्या ख्याल है? ये सिर्फ आगे बैठे हुए लोगों के लिए हुक्म होता है या इस हाल में मौजूद तमाम लोगों के लिए हुक्म है? तमाम लोगों के लिए है ना। इल्ला ये कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात हो, कोई बहुत जरूरी बात हो तो वो और बात है, वरना आप इशारे से भी काम ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत पाने के लिए कुरान पढ़ते हुए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। इसीलिए अगर लोग घर में बातें कर रहे हैं तो फिर बहुत ऊंचा ना पढ़े ताकि वो गुनहगार ना हो, क्योंकि बाजू का जगह ही कोई नहीं होती, एक ही लॉबी है, सारे वहीं बैठे हैं। अब किसी को जरूरत है, कोई माँ बच्चे के साथ बात कर रही, कोई बच्चा शोर मचा रहा है और आप ऊंची ऊंची तिलावत कर रहे हैं, चलो ठीक है, बच्चे की हद तक तो उसको तो पता नहीं है ना, तो वो कुरान भी सुनता रहे, और अगर उसने छोटी मोटी बात कर ली, लेकिन उसको भी पता होना चाहिए कि माँ इस वक्त लाउडली नहीं बोल रही, कि बाप कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, पूरे घर में आवाज आ रही है, क्योंकि आनी चाहिए, बच्चों को पता चले। और आजकल माशाल्लाह कुरान का महीना है, रमजान, इस एतबार से भी घरों के अंदर एक बहार होनी चाहिए, कुरान की आवाज कुछ ना कुछ ऊंची होनी चाहिए। और उसमें फिर एक बाकी घर वाले एहतराम करें, उन्हें अगर कोई बात करनी हो, ज्यादा बात करनी है, तो फिर किसी और जगह पर चले जाएं, घर से बाहर निकल जाएं, आगे पीछे हो जाएं। तो ये भी अल्लाह की रहमत पाने की चीज है। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, आप देखिए हम सब बाज़ अपने हालात से बड़े तंग होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता हम करें क्या। बाज़ ख़वातीन को पैनिक अटैक हो जाते हैं घरों की परेशानियों की वजह से, गम में डूबी हुई होती है सर से पांव तक, बेजान लाश की तरह बस सिर्फ जरूरी मूवमेंट कर रही होती, और दिल उनके गम से भरे हुए होते। क्या ऐसी ही जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्या यही मोमिन औरत के लिए हंसाना है? ठीक है, कोई वक्ती गम आ जाता चला जाता, लेकिन मुस्तकिल तौर पर गम में रहना तो कोई बात नहीं। फिर उस वक्त सोचा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। कल ही मुझसे किसी ने ऐसे ही रो रो के अपना कोई मसला बयान किया और साथ ही कहा, मैं इतनी दुआएं करती हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह कहाँ है? तकलीफ हुई, मुझे लगा मैं तीर मार दिया किसी ने मेरे दिल में
کہ جب میں نے یہ لفظ سنے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہماری شہرت سے بھی ہمارے قریب ہے، وہ تو سنتا ہے، ہماری سرگوشیاں بھی سنتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہم پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا، اور رحمت کیوں نہیں آ رہی ہم تک، وہ رحمت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر ہو جائے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ درس تدریس بھی کر لیتے ہیں، ہم کو تبلیغ بھی کر لیتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی پوری جنت اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اگلی جنت بھول جاتے ہیں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر حتیٰ کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ سب بھول جاتے ہیں، اور عام روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی بھول جاتے ہیں۔ تو پھر ہم تو اولئک سے نکل گئے نا جو یہ کام کرتے ہیں۔ کتنے لوگ نمازوں کی پابندی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، اور کتنی خواتین زکوٰۃ کے مسائل کی پوری کتاب پڑھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہیں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں تو کماتی نہیں، ہے تو میرے شوہر کا فرض ہے، کس کو ادا کرنی چاہیے، شوہر کو کرنی چاہیے یا مجھے کرنی چاہیے یا میرے والدین کو کرنی چاہیے جنہوں نے مجھے اتنا زیور دے دیا۔ پتہ ہی نہیں، کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ کو زیور لینے کا پتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینے کا نہیں پتا۔ ہاں، کتنی عجیب بات ہے۔ تو لیتے ہوئے ہی آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، چھوٹے لیول پہ کریں یا بڑے پہ کریں، ایک بندے سے کریں یا ہزاروں سے کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے۔ تو یہ کام اصل میں نا ہمیں ہی سنوارنے کے لیے آیا، سچ پوچھے تو اندر باہر سے ہمیں سنوارنے کے لیے آیا، کیونکہ اس کے ساتھ شرائط بہت ساری، جیسے نماز کی شرائط ہے نا بہت ساری، زکوٰۃ کی بھی کچھ ہے، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ہیں، کہ کچھ کام اس سے پہلے ہمیں خود بھی کرنے ہوں گے اور پھر ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امر بالمعروف، جو کام ہم خود نہ کر رہے ہوں ہم دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو دوسرے شخص کے بارے میں اپنی گمان درست رکھیں، اپنی نیت درست رکھیں، اپنے قول و فعل کے تضاد کو دور کریں، اللہ کا تقوی ساتھ رہے، تانے نہ دیں دوسروں کو، برا محسوس نہ کرائیں، اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ان سے محبت ہے، اگر آپ ان سے خیرخواہی رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تم نماز میں لیٹ ہوتے ہو نا، ایک رکعت تمہاری چلی جاتی ہے، مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، میں تمہارے انجام کے بارے میں ڈرتی، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری اتنی ساری نیکیاں روز کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہنا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تمہارے اس فعل سے مجھے یہ اور یہ کنسرن ہے، مجھے یہ اور یہ تکلیف ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی آنا چاہیے، صرف اندر ہی اندر گھٹ کے نہ مر جائیں، صرف اندر ہی اندر رکھ کے نہ رہ جائیں۔ لیکن اگر ان کا اظہار کریں تو کیسے کریں، یہ طریقہ نہیں آتا، اس لیے ہم یا کرتے نہیں اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے توبہ کریں۔ صرف انسانوں کی نہیں، برتنوں کی بھی شامت آ جاتی ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جذبات کا اظہار کیسے کرنا، بات بات پر چیخ پکار اور زمین پہ لیٹ جانا اور ماں کو ٹانگیں مارنا اور بال کھینچنا۔ اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے بچپن میں تو لاڑ پیار میں اس کو ٹالیں نہیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو بٹھا لیں، اس کو طریقہ سے کھائیں۔ میں تو صاف کہتی ہوں اپنے بچوں، اگر اس طرح بات کرو گے تو بات نہیں مانی جائے گی، اگر آپ آرام سے صحیح سے اپنا نقطہ نظر سمجھاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گی، اگر ماننے کی بات ہی تو مانوں گی، اور اگر نہیں ماننے کی ہوگی تو تم جو چاہو کر لو، وہ نہیں مانی جائے گی، بات ختم۔ یعنی محبت کا اظہار بھی کریں اور اپنی فرمنس بھی شو کریں، جذباتی لہجے بدل دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جذبات میں کبھی محبت میں پیار سے لاڈ سے آواز نہ نکالیں یا غصے سے آواز نہ نکالیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن ہر وقت تانا دینا، ٹانٹ کرنا، دوسرے کو بلٹل کرنا، اس کو برا فیل کرانا اور پھر اس کے ساتھ 10 نصیحتیں کرنا، اسی لیے ہماری کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ پھر ہم نے اپنا یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ میں خود دن بھر میں کوئی ایسے کام تو نہیں کرتی جو ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہوں، قابل مذمت ہوں، اور پھر یہ کہ میرے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہو ہم، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں، تنہائی کے ایکشنز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اگر انسان اکیلے میں حرام کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، تو اس کے باقی اعمال بھی برباد ہونے لگتے ہیں، نیکیاں بھی ضائع ہونے لگتی ہیں۔ تو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے اپنا محاسبہ جاری رکھیں۔
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ واعظ و نصیحت کے باوجود، ڈانٹ کے باوجود، جب قابیل گناہ کے ارادے سے باز نہ آیا، اس نے اپنے بھائی کی پر اثر نصیحت قبول نہ کی، جو ایسی نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایمان اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی سزا یاد آتی ہے، اور ایسا واعظ جو ایک بھائی ایک خون کے رشتے کی بنا پر اپنے بھائی کو کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اس نے یہ بات نہیں مانی، اپنے ارادے سے نہیں ہٹا اور اپنے ظلم کو جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ۔ ایک طرف کیا ہے؟ یہ ساری خیر خواہی ہے، حابیل کی پر اثر نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نفس کی بات سننا، نصیحت نہ سننا، نفس کی آواز سننا، نفس کے پیچھے چلنا۔ یہاں یہ لفظ بڑا زبردست ہے، طوعت لہو، طوع سورۃ یوسف میں آتا ہے سب والا، یہاں آ رہا ہے طوع لہو نفسہ۔ تو نفس کی بھی کئی چالیں نا، کہیں سب والا ہوتا ہے اور کہیں طوع ہوتا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اللہ کے فرمان فطوعت لہو نفسہ کا مطلب ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا۔ دوسرا معنی ہے اس کو اس پر آمادہ کر دیا، شجاعت دلائی، خوشنما بنا دیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے نفس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، کر لو کچھ نہیں ہوتا۔ قتادہ کہتے ہیں اس کے نفس نے اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا۔ کہا جاتا ہے طاع الشیء یطوع، یعنی یہ چیز آسان اور مطیع ہو گئی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کی نصیحتوں کے باوجود اس کے لیے کام کو آسان بنا دیا، مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، اس کو اس کام پر اکسا دیا، اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی۔ اب یہ جو باریک فرق ہے سبلت اور طوعت کا، یہ بھی یہاں بیان کرتی جاؤں تاکہ نفس کو آپ سمجھ سکیں کہ نفس ہمارے ساتھ بھی ہے نا، تو ہمیں کس طرح بہکاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اوہ نفس تو ضرور با ضرور، لام تاکید کا ہے، ضرور با ضرور، امار بہت زیادہ حکم دیتا ہے، کس کا؟ بالسوء، برائی کا۔ تو ابلیس کے بعد اندر کا دشمن نفس جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ انسان کے اعمال اور ارادوں اور ایکشنز کو اپنے مطیع کرنا چاہتا ہے، اپنے تحت کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو مسلسل ایسی چیزوں کا حکم دیتا رہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، الا یہ کہ کسی نے نفس کا کیا کر لیا ہو، تزکیہ۔ سب کو جواب آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، نفس کا علاج کر لیا ہو یا تزکیہ کر لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ اب جب نفس زکا ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا اس کا، تو پھر وہ بہت زیادہ برائی کا حکم نہیں دے گا، وہ نفس لوامہ بن جائے گا جو الٹا ملامت کرے گا غلط کام کرنے پر، اور پھر اگر اس کی ملامت آپ نے سن لی تو وہ نفس کیا بن جائے گا؟ نفس مطمئنہ۔ اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا بلکہ اس کو سیدھا کر دینا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا اقوال سلف میں کس طرح وہ اپنے نفس کو خطاب کر کے اپنے آپ کو خود ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے۔ نفس آرام طلب ہوتا ہے، نفس چالے چلتا ہے، بہانے بناتا ہے، چیزوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، ایک بری سی چیز کو ایک بہت اچھی چیز بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو نفس کے لیے ایک لفظ آتا ہے سبلت لہو نفسہ، تو یہ ہوتا ہے مشقت اور کوشش کے بغیر کام کا ہو جانا، مشقت اور کوشش کے بغیر، یعنی اس نے مزین کر کے دکھایا کسی چیز کو اٹریکٹیو بنا کے دکھایا تو انسان اس طرح مائل ہو گیا، بات ختم۔
اور طوعات میں کوشش اور وقت درکار ہوتا ہے. طوعات نفس کو مطیع کرنے میں کوشش اور وقت لگتا ہے. تو قابیل ادھر نصیحتیں سن رہا تھا، اس سے پہلے کبھی دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی مرا نہیں تھا، تو ایک عجیب سا یعنی موقع تھا، تو ڈاواں ڈول تھا، اور کرتے 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 ایک دن اس نے پھر بھائی کو مار ہی ڈالا. نفس حاوی ہو گیا. انسان کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے نا، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. کوئی بھی غلط کام جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ضبط نفس، جیسے روزے میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا نا کھانے پینے سے، کیا خیال، تبھی تو روزہ ہوتا ہے. اسی طرح بعد میں بھی ہم کنٹرول کر سکتے، کیا واقعی ہم کنٹرول کر لیتے؟ نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے، بس ہم وہ چیٹ کر لیا تھا، ہم نے فلاں ہو گیا تھا. کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ آپ چیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ اللہ اعلان ذکر بھی کرتے ہیں. یہ باتیں دوسروں کو سنانے کی تو نہیں، دوسرے سنیں گے تو وہ بھی چیٹ شروع کر دیں گے. تو سولت لہو نفسہ، یہ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ سامری کے لیے بچڑا بنانا ایک آسان کام تھا. اس نے آسانی سے لوگوں کا مال اکٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا. لیکن طوعات میں کوشش اور وقت درکار تھا اور شدت کا بھی معنی تھا. اس لیے یہاں قابیل کے معاملے میں طوعات کا لفظ آیا کہ اس کو اپنے نفس کو اس فعل پر آمادہ کرنے میں ایک وقت لگا. اس کی مثال آپ یوں دیکھیے، آپ دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہن الوداع میں پڑھتی ہے، روز قرآن سنتی ہے، اور ایک بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ایک ایسے ماحول میں رہتی ہے کہ جس میں کوئی اللہ رسول کا نام نہیں. اب ایک ہی کام ہوتا ہے، مثلا کسی کی شادی پہ جانا یا عید کے کپڑے بنانے. اب دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک آسانی سے وہ کام کر لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ایسے کپڑے خریدنا، ایسی چیز، ایسی جیولری، ایسا حجاب، ایسے کام، کوئی فرق نہیں پڑا، آسانی سے بغیر کسی تکلف کے چلو کرو، کیونکہ ساری دنیا کر رہی ہے نا ان کے آس پاس. لیکن جو بچی قرآن پڑھ رہی ہے اور روز نصیحتیں سن رہی ہے، وہ اگر ویسا کام کرے گی جو اس نے کیا جس کو علم ہی نہیں، تو اس کو وقت لگے گا وہاں تک آنے میں. یہ چونکہ نصیحتیں سن رہا تھا قابیل، تو کیا ہوا، اس کو وقت لگا اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا طوع. اس میں شدت کا معنی بھی ہے، یعنی قتل کرنے اور نہ کرنے پر طرح طرح کے خیالات آئے اس کو. مثلا یہ کہ قتل کر دو اس کو، تو اب ضمیر کہتا ہے نہیں نہیں قتل نہیں کرنا. پھر خیال آتا ہے میرے ساتھ یہ اتنی بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا. پھر ضمیر کہتا ہے نو 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 قتل نہیں کرنا. نفس امارہ کہتا ہے اقتل، لوامہ کہتا ہے لا تقتل. جنگ چلتی رہتی ہے اندر. آپ کے اندر کبھی کسی کام کے لیے کوئی جنگ چلی؟ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے. اچھا نفل بیٹھ کے پڑھوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں، پڑھوں بھی کہ نہ پڑھوں؟ اب یہ سارا ہوتا تو نفس ہی ہے نا پیچھے. نفس نہیں مان رہا ہوتا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے. اور کچھ تو واقعی جیسے بچے ہوتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہی ایسے دوڑتے ہیں مسجد سے جیسے جیل سے رہا ہوئے ہوں، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا نا، اس کو یعنی رام نہیں کیا. تو بعض صورتوں میں نفس کنٹرول ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نفس غالب آ جاتا ہے. یہاں قابیل کے ساتھ کیا ہوا، نفس غالب آ گیا. تو یہ لفظ بہت گہرا ہے اور بہت بلیغ اور مؤثر ہے، اور تفعیل کا صیغہ بھی ہے. تفعیل کے صیغے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کئی ایک چیزیں تھیں جو اس کو قتل پہ بھڑکانے والی تھی اور اس کے نفس کو ورغلانے والی تھی. کچھ شر کے اسباب تھے جو اس کو اس طرف قدم اٹھانے کی دعوت دے رہے تھے، اور کچھ خیر کی آواز بھی تھی جو رکاوٹ تھی. بالآخر خیر اور شر کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس میں کیا غالب آ گیا؟ شر غالب. اب یہاں ذاتی جائزہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ کیا سوال ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں نا، اس وقت بھی یہ جنگ چل پڑتی. آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے، کسی کی کوئی خدمت کرنی ہے، ایون گھر کا ہی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ایک کشمکش ہو رہی ہوتی. پھر اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا چیز غالب آئی، نفس امارہ غالب آیا یا لوامہ غالب آیا، اور دونوں کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اگر نفس امارہ غالب آ گیا تو پھر کیا ہوا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. کیا تھا یہ خسارہ
دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی۔ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی۔ ظلم اور قطع رحمی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ قابیل کے حق میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے، اس سے ظلم بھی ہوا اور اس نے قطع رحمی بھی کی، اور اس کے علاوہ اس کے لیے آخرت میں سزا جو ہے وہ الگ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بھائی جب بھائی کو مار دیتا ہے تو وہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی، رحم کے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قتل ویسے ہی برا ہے، آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا یا ماں نے بچے کو مار ڈالا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے۔ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اگر انسان بھائی کو ہی کاٹ دے تو گویا اس نے اپنی مدد اور اپنے تعاون کے راستے کاٹ دیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی جرم کر لیتا ہے نا، تو جرم کرنے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ہم و غم کا طوفان نہ اٹھ جائے۔ گناہ اور ظلم و زیادتی دل کے اندر توحش پیدا کرتے ہیں۔ توحش کیا ہوتا ہے؟ وحشت۔ وحشت کیا ہوتی؟ خوف ہی کی ایک قسم ہوتی، ڈر سا لگنے لگتا ہے، وحشت، کہیں چین نہیں آتا، کہیں قرار نہیں آتا۔ گناہ کی لذت بہت وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، بس ذرا سی دیر کی، چاہے کسی بھی قسم کا حرام کام ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنوں تک، صرف دن کو نہیں، رات کو بھی نائٹ میئرز آتے ہیں، برے برے خواب آتے ہیں، انسان خواب میں بھی ڈرتا ہے۔ کچھ لوگ تو خواب میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ مار رہے ہوں کسی کو اور پھر وہ چیخنے لگتے ہیں۔ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور آخرت میں خسارہ غضب، لعنت اور عذاب کی شکل میں ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس بہت خطرناک ہے اور اس کی چالوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور نفس امارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ عام طور پر نافرمانی کے کاموں کو خوشنما اور آسان بنا دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنے نفس کے حوالے سے محتاط اور بیدار ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو کس نے ورگلایا تھا؟ ابلیس نے۔ وہاں نفس نہیں تھا، ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے، لیکن ابلیس پیچھے آیا۔ اور یہاں عام انسانوں کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پیغمبر بھی تھے نا، پیغمبروں کے اوپر نفس حاوی نہیں ہوتا، لیکن عام انسان جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہوش مند رہنا چاہیے، اور ہوش مندی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہوش مندی کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ۔ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر۔ پھر خواہش پرستی سے بچنا چاہیے، ہر وقت وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کا بس دل چاہ رہا ہے۔ کیوں کر رہے؟ دل چاہ رہا ہے، بس میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ کروں۔ تو دل کو اپنا معبود نہیں بنائیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی بعض اوقات علم والے بھی نفس کی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں اور غلط کام کر جاتے ہیں، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا ایک شخص کا قصہ، بلعم بن باعور کا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا، فانسلخ منہا، وہ ان آیات کو اس نے پھر چھوڑ دیا، خیر بات کر دیا۔ فاتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو بہکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ شخص اپنی کتاب کا عالم تھا، تورات کا، یہ جو بھی کتاب تھی اس کے وقت ہی بنی اسرائیل کا ہی بتایا جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے وہ لبادہ جو چڑھایا تھا پڑھ پڑھ کے اتار دیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پڑھتے ہیں، اس طرف آتے ہیں، لیکن پھر دنیا کی کشش ان کو دین سے دور کر دیتی،
کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں بڑے شوق سے حجاب لیتی ہیں، نقاب بھی لے لیتی ہیں اور بڑی تقوی والی اور پائس ہو جاتی ہیں، جو ہی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں یا شادی کسی ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دوسروں کی ناراضگی کے ڈر سے، انسانوں کی ناراضگی کے ڈر سے سب کچھ رخصت ہونے لگتا ہے. پھر لباس ان کی مرضی کا، باتیں ان کی مرضی کی، مصروفیات ان کی مرضی کی. کہاں گیا ایمان؟ یعنی ایمان میں خلل واقع ہو چکا ہے، نقص واقع ہو چکا ہے. اگر آپ ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس پر کام کرتے رہیں، ایسے ماحول سے جڑے رہیں. کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کانفلکٹ کے ڈر سے اپنے خاص دوستوں سے جو دین پر ہوتے ہیں ان سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہاں آنا جانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتا. اب وہ ایک طرف ہونا چاہتا ہے. ایسا نہیں کریں کہ اگر دین میں آئے تو صرف دین والے بن جائیں اور دنیا کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہو لیکن اپنی چوائس سے دنیا کے غلط کام چھوڑے ہوئے ہوں. اور اگر دنیا کی طرف گئے تو آپ سارا دین ہی اتار پھینکیں. تو یہ مثال وہ سورۃ الاعراف والے اس عالم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہم چاہتے تو ان آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. ان سے الرٹ ہونا بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. یہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا کہ میری امت ایسا کرے گی تو مجھے اس کا ڈر ہے. اور گمراہ کن امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا جرم تمام جرائم سے بڑا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس سے انسان دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے. قتل کا جرم کعبے کو ڈھا دینے اور پوری دنیا کو ختم کر دینے سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے شریعت نے وہ دروازے ہی بند کر دیے جو قتل تک لے جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی تلوار سے، چھری سے، کینچی سے، سوئی سے، کسی بھی ایسی چیز سے کہ جس سے بس وہ مذاق کر رہا. بعض لوگ تو پسٹل لے کے ہاتھ میں لوڈ کر کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دوسرے کو لگنے کے بجائے خود اپنے کو ہی لگ جاتی. ایسے کتنے ہی واقعات سنے ہوں گے آپ نے کہ اپنی ہی چلائی ہوئی گولی سے مر گیا انسان. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا. ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے، پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے. اب اس میں کتنی نیت ہے، کتنا ارادہ تھا، یہ قتل خطا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو ترک کر دے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. سن لیجئے، جیسے کسی کو ایسے چھری سے ایسے اشارہ کیا تو فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے شخص پر. مائیں خود کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے اگر کسی کو کچھ بتانے اور آپ کے پاس چھری کے علاوہ یا کینچی کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا رخ موڑیے. یعنی یہاں نوک ہے تو ایسے کر کے کیجیے کہ دیکھیں یہ ایسے کرنا ہے، اس طرف اگر ضرورت پیش آتی. عام طور پر قتل کرنے والے قاتل کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ وہ جیت گیا، اس نے اپنے مد مقابل کو ڈھا لیا، ختم کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا. واقعی وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کامیاب نہیں ہوا. اور وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں مار کے کامیاب ہو جاؤں گا اور اس لڑکی سے شادی کر لوں جو اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. بہت دفعہ لوگ قتل کو حل سمجھتے ہیں مسائل کا. اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی اور کو قتل کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. جیسے حسد کرنے والا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے. بس آخری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا اگرچہ بہت بڑا بہت بھیانک جرم ہے لیکن یہ اسے ایمان سے خارج نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، وہ بھائی ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اخوت کے وصف کے ساتھ متصف کیا ہے. حالانکہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے نفس نے یہ کام آسان کر دیا اس کے لیے، یعنی اس نے اس کو قتل کر دیا مراد ہے. تو اخوت کا رشتہ پھر بھی باقی ہے. قصاص کے معاملے میں بھی آتا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ،
وہاں بھی اخ کا لفظ آتا ہے، بھائی، یعنی اسلامی بھائی چارہ باقی رہتا ہے. آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. مطلب کیا اس کا؟ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس اسے پہنچا دینا لازم ہے. یعنی جو دینا ہے اس کو آسان طریقے سے ادا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کی چالوں سے محفوظ رکھے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ کثیرہ، ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا. کوئی نئی بات جو آج آپ نے سیکھی ہو شیئر کریں گے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. ہم نے آج نفس کے بارے میں بہت پڑھا نا، اور آپ دیکھیں کہ جب تک ہمارے پاس ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، یا یہ کہ ہمارے علم میں کبھی کچھ باتیں ہوتی بھی ہیں لیکن ہمیں ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں نا، تو جب تک ہم یہ ریمائنڈرز نہیں ملتے رہیں گے تو ہم کس طرح سے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں نا. انسان ہمیشہ یعنی علم کے بغیر جب زندگی گزارتا ہے، غفلت میں گزارتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی اگر نصیحت کرتا بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً حابیل قابیل کو نصیحت کر رہا ہے لیکن یہاں تک کہ مطلب اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور اگر تم نے یہ کیا تو تم میرے گناہ کے ساتھ بھی پلٹو گے، یعنی آخرت میں میرا گناہ بھی تم پر چلا جائے گا. لیکن جہنم کا بھی اس نے سے بھی ڈرایا، لیکن وہ مانا ہی نہیں، وہ اپنے نفس کے حوالے ہو گیا، نفس پر ہمارا جو ہے وہ غالب آ گیا. تو اگر ہمیں یہ نفس کے مختلف یہ جو سٹیجز ہیں وہ نہیں پتا ہوں گے، نفس کی چالیں نہیں پتا ہوں گی، تو ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں نا. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نصیحت نہیں قبول کرتے کئی بار، کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے کوئی مسئلہ ہو، یا ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے پاس صحیح درست علم ہو. نفس امارہ گناہ پر ابھارتا ہے. جی
نصیحت کے بعد واز کرنا چاہیے. جی نصیحت میں پہلے ہم کیا کریں؟ واز کریں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ایسی بات کریں جو دل میں اترنے والی ہوں، اور پھر اس کے بعد وعید سنائیں. جیسے مختلف جو پیغمبر علیہ السلام آئے تو وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے نا. اور یہ کہ اگر آپ مان جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. جنت کا ذکر پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر آتا ہے، تاکہ انسان کے اندر ایک جو پازیٹیو چیز سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک موٹیویشن آتی ہے اچھے کام کرنے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے. اور اگر انسان کو ہمیشہ ڈرایا ہی جائے اور ہمیشہ اس کو یعنی ایسی نیوز بتائی جائے کہ اگر تم نے ایسا گناہ کیا تو تم آگ میں جاؤ گی، پھر وہ انسان اس طرح سے نصیحت نہیں قبول کرتا. First we need to know ourselves to connect ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. جی ہم اپنے آپ کو پہچانے. اور یہ جو اتنا ہمیں محاسبہ کرایا جا رہا ہوتا ہے وہ اسی لیے نا. سیلف انالیسس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچانے، اپنی سوچوں کو پہچانے، اپنی رسپانسز کو پہچانے کہ ہم کیا کرتے ہیں نا، کس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم کس طرح سے ہم اپنے جو ایکشنز ہیں، اپنے رسپانسز ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. بچوں کو بھی پہلے اپنے اوپر رکھ کر نصیحت کرنی چاہیے. جی انشاءاللہ ان کچھ باتوں کا یہ دہرائی کر لیتے ہیں. آج ہم نے حابیل قابیل کا قصہ پڑھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے پڑھ رہے تھے، اور آج ہم نے آیت نمبر 29 اور 30 پڑھی تھی. یہ بتائیے کہ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قاتل جہنم میں جائے گا نا، تو قتل جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہوتا ہے. تو کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اس کے بارے میں ہم نے 2 دلائل پڑھے تھے نا. تو 2 ہمیں ایسے اوپینینز ملتی ہیں. خوارج کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. خوارج کیا کہتے ہیں؟ آلویز. ٹھیک ہے. اور اہل سنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ جہنم میں تو وہ جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو 2 رائے ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہیں. پھر اگلا سوال کیا ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظلم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کیا ایک تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ ظلم ہوتا کیا ہے. کسی بھی چیز کو، اور آپ نا اگر اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیں گے تو آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہاں پر مجھ سے ظلم ہو جاتا ہے. کسی چیز کو اس کے جو اصلی مقام ہے وہاں سے ہٹا کر کے کہیں اور رکھ دینا، یا اس کو یعنی صحیح جگہ پر نہیں رکھنا. وَدْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَحِلِّهِ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہیں رکھنا. یعنی مثلاً ایک گھر کے اندر ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے نا. مثلاً شو ہے تو شو ریک میں جائے گا. کچن میں آپ کی ہر چیز کی اپنا ایک جگہ ہوتی ہے کہ آپ نے برتن کہاں رکھنے ہیں، اپنے چمچے کہاں رکھنے ہیں. تو جب اس کو کہیں اور رکھ دیا جاتا ہے تو آپ انوائے ہوتے ہیں. مثلاً پتیلیوں کی جگہ بدل دی، گلاسز کی جگہ بدل دی، کہیں سے کہیں رکھ دیا، تو پھر ہوتا کیا ہے اس کا نقصان. یہ بھی ظلم کی قسم ہوتی ہے کہ انسان اس کو، یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں نا، یہ جب ہم مثلاً گروسری سٹور میں جاتے ہیں اور مثلاً شاپنگ کارٹ ہے نا، شاپنگ کارٹ کی بھی اپنی جگہ بنی ہوئی ہے. جب آپ اپنی شاپنگ کر کے اور اپنا سامان سب اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ شاپنگ کارٹ وہیں چھوڑ دیتے ہیں بیچ سڑک میں، اس کی جگہ بنی ہوئی ہے نا کہ آپ نے شاپنگ کارٹس کہاں واپس رکھنی ہے، کہاں واپس. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کیا زحمت کرنا کہ ہم تھوڑی دور چل کے جائیں گے اور پھر ہم کارٹ وہاں رکھیں گے. تو کبھی لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں نا، گاڑی کے پاس کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ وہ دوسری گاڑی کو جا کر کے لگ سکتی ہے. میرے ساتھ ایسا پرسنلی ہوا کہ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ میری طرف ایک شاپنگ کارٹ جو ہے نا، وہ ہوا اتنی چل رہی تھی کہ وہ گاڑی کی طرف آئی اور گاڑی کو وہ لگ کر کے گاڑی میں ڈینٹ پڑ گیا نا. مطلب آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کس نے کیا؟ کوئی چھوڑ کر گیا تھا نا جگہ پر، اس نے نہیں رکھا واپس.
تو پھر اس طرح سے نقصان اگر کسی کا ہوتا ہے تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے. ایک اور ظلم ہم کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں اور ہمیں پارکنگ نہیں ملتی اور ہمارے پاس ہو سکتا ہے کوئی گھر میں نا ایسا ہو جس کی وجہ سے جو ہینڈی کیپ آپ کو سٹیکر مل جاتی ہے نا، ہینڈی کیپ سٹیکر، اگر آپ کے گھر میں کوئی ہینڈی کیپ ہے تو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہینڈی کیپ پارکنگ میں جا کر کے اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں اور وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ شخص گاڑی میں موجود نہیں ہوتا. تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو ضرورت ہو اس پارکنگ کی اور جب وہ آئے تو اس کو جگہ نہ ملے. تو یہ ایون آپ دیکھیں مساجد میں بھی جب آج کل آپ لوگ تراوی میں جا رہے ہوں گے، اگر کوئی شخص لیٹ پہنچتا ہے اور وہ اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک کر دیتا ہے کہ میری تو نماز نکلتی جا رہی ہے تو میں جلدی سے پارک کر دیتا ہوں، اور اس نے گاڑیوں کو بلاک کر دیا صرف اپنی نماز کے لیے، تو اس نے ظلم کیا نا. اب اگر کسی کو نکلنا ہے، جانا ہے اور اس کی گاڑی بلاک ہے اور وہ باہر ویٹ کر رہا ہے، وہ کیا اناؤنسمنٹ کرائیں گے کہ کس کی گاڑی ہے؟ اور یعنی کتنی ایمبیرسمنٹ کی بات ہے نا کہ انسان ایسا کرے. تو ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے ظلم سے بھی بچنا ہے. پھر یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس آیت میں کیا عام ظلم مراد تھا؟ یہاں پر کیا مراد تھا؟ قتل مراد تھا. ٹھیک ہے. پھر ظلم کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کے حق میں، بندوں کے حق میں اور اپنے حق میں، اور اپنا جائزہ لیتے ہیں. اللہ کے حق میں جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، جہنم میں ہمیشہ ہے. کیا شرک جیسے گناہ سے انسان اگر توبہ کرتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، مثلا پہلے اس کو علم نہیں تھا کہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ شرک میں آتا ہے، اور پھر اس کو بعد میں علم ہو جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اس کبیرہ گناہ کو؟ جی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو. اگر اس سے شرک جیسا بڑا گناہ بھی ہوا ہے اور اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. ہاں آپ کو اصرار نہیں کرنا، یعنی کوئی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرنا. اگر سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں. پھر بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے؟ اگر بندے معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم بندوں کے حق میں ظلم کرتے ہیں. ابھی ہم یہ اس پر بات کر بھی رہے تھے نا کہ کبھی ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے اور ہم دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کر جاتے ہیں نا، اور ہم اس کو ماننے کو بھی نہیں تیار ہوتے کہ ہم نے ظلم کیا ہے. تو انسان معافی کب مانگ سکتا ہے؟ اگر اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا. اگر احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر وہ پلٹے گا بھی نہیں، وہ معافی بھی نہیں مانگے گا. تو بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی کہ جو ظلم میں شامل، ظلم کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، چاہے بندوں کے ساتھ ہو، یا اپنے حق میں ہو. جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے ظلم، یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جی ہم تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے مظلوم ہیں. ہمیں کسی نے کوئی بات کہہ کیسے دی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دوسرے کو کیسے ٹریگر کیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بات ایسے کی ہوتی ہے، کوئی ہمارا اپنا عمل ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا شخص بھڑک اٹھتا ہے اور وہ ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے. پھر ہم دنیا کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو مظلوم شو کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں نے مجھے ایسا اور ایسا کہا. ان کو کوٹ ان کوٹ کرتے ہیں، مس کوٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ اگر کوئی آپ کے پاس بھی آئے نا، اب دیکھیں بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. گھروں میں آپ نے دیکھا ہو کہ بچوں میں بھی جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو کبھی ایک آ جاتا ہے کہ اس نے مجھے مارا. اب ایز اے ماں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی تحقیق کریں، پوچھیں اچھا کیوں مارا. ہو بھی سکتا ہے کہ مارا لیکن اور لگ بھی گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شروعات کسی اور نے کی تھی،
ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے کو جو ہے وہ مستقل زبان کے ذریعے اس کو تنگ کر رہا تھا، ٹونٹ کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا. تو پوری بات کو معلوم کر کے اور پھر دیکھیں، پھر فیصلہ کریں، تاکہ ہم پھر ظلم نہ کریں نا. وہ تو بچے ہیں، چلیں چھوٹی چھوٹی بات پر کبھی ہو جاتی ہے لڑائی، لیکن اگر ہم صحیح فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ہم نے ظلم کر دیا نا. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. پھر آج ہم نے کچھ استاذہ نے ہمیں کچھ پھر ذاتی جائزہ لینے کے لیے کچھ سوالات کیے تھے. ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا. کئی بار بچوں کو ہم کتنا نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ پہلے کہ ہم کیا خود وہ کام کرتے ہیں. کیا نصیحت کرنے سے پہلے مثلاً اگر میں اپنے بچوں کو کہوں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے نا، اور پھر وہ دیکھیں کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو میں کہیں اور بزی ہوں، کبھی میں کچھ کر رہی ہوں، کبھی کچھ کر رہی ہوں، اور بچوں کو آوازیں دے رہی ہوں کہ اول وقت شروع ہو گیا ہے، تم لوگ نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے، تو نصیحت سے پہلے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اچھا، اگر کیا نصیحت ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم خود نہیں کر رہے تو کیا ہمیں نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے؟ دونوں کرنا ہے، لیکن چیک کیا کرنا ہے کہ خود کام کریں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نہیں کرتی تو مجھے نصیحت بھی نہیں کرنی ہے، بس میں نماز نہیں پڑھتی میں نے کسی اور کو بھی نہیں کہنا. یعنی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیں کرنا ہی ہے. جیسے ہم نے آج پڑھا تھا نا کہ خواتین کا بھی کی بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا نا. امر بالمعروف یعنی کیا؟ نیکی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر کی برائی سے روکنا. تو یہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ دوسروں کی برائیاں ہمیں صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، کوئی شخص اگر بار بار کچھ کرتا ہے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ فلاں شخص ہمیشہ مثلاً غصے کا بہت تیز ہے، یا وہ سخت بات کہتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی جو ان کے اندر برائی ہوتی ہے وہ ہم فوراً اس کو پہچان جاتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. تو کبھی اگر دوسرا کوئی شخص آپ کے اپنے پیارے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ نقص ہے، تو پھر ضرور سوچا کریں کہ واقعی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے. پھر میں کسی کو کوئی نصیحت کیوں کرتی ہوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا میں اس لیے کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کر سکوں، اور یا یہ کہ واقعی ان کی خیر خواہی مراد ہوتی ہے؟ اگر ہم دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں نا تو ہمارا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. پھر ہم ان کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کے ساتھ ہم نصیحت کرتے ہیں. پھر کیا میرا رد عمل سوچا ہوا ہے یا جلد بازی پر مشتمل ہوتا ہے؟ یعنی کیا میں جو رسپانس دیتی ہوں کیا وہ کیا ریاکشنری ہوتا ہے، یعنی ایک دم سے انسان ریاکٹ کر جائے؟ اور یہ عموماً کیا ہوتا ہے جب ہمارے ایموشنز ہم پر غالب آ جاتے ہیں، جب ہم بہت ایموشنل ہو کر کے کوئی یعنی جذبات میں آ کر کے کوئی ریاکشن شو کرتے ہیں. پھر پہلے مثبت تعلقات استوار کریں تاکہ بات پر اثر ہو، دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، اپنا گمان درست رکھیں. یعنی ہمارے ریلیشن شپس پہلے یہ بیس یہاں پر بتائی جا رہی ہے. استاذہ نے ہمیں بتایا کہ پہلے اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں، اس پر ورک کریں، پھر نصیحت کریں، تاکہ دوسرا جو ہے وہ واقعی اس کے اندر ایک ٹرسٹ آپ کے اوپر بلڈ ہو چکا ہو کہ یہ واقعی یہ میرا خیر خواہ ہے نا. پھر قول اور فعل کے تضاد سے بچیں. سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں، یعنی ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو پھر دوسرے کو پر اثر تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ خود نہیں کرتے. تو لہٰذا جو بات کہی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل میں آ ہی نہیں سکتی. انسان یہ بھی سوچ لیتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. خود انسان حجاب نہ لے اور اپنی بیٹیوں کے اوپر یعنی ان کو کہے کہ نہیں تمہیں حجاب کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا اس میں جو ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے نا کہ وہ یہ کہ انسان پہلے خود عمل کرنے والا ہو، پھر خالی الفاظ نہ ہو، دل سے نکلے ہوئے جملے ہوں، حقیقی جذبات ہوں. یعنی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ واقعی
دل پر اترا ہوگا تو ہم دل سے بولیں گے نا. پھر امر بالمعروف نہیں انل منکر امت کی ذمہ داری ہے، مردوں عورتوں کی دونوں کی ذمہ داری ہے یہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پھر میرے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یعنی میں جو گھر میں مثلاً جو عمل کرتی ہوں وہ بھی تو ایک تبلیغ ہے نا، ایک سائلنٹ تبلیغ ہوتی ہے. میں نماز پڑھتی ہوں، میں کس طرح سے پڑھتی ہوں، میں جب معاملہ کرتی ہوں کسی کے ساتھ تو وہ کیسا معاملہ ہوتا ہے. پھر اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنا محاسبہ جاری رکھیں. یعنی اپنا محاسبہ ہم جاری تبھی رکھیں گے نا کہ جب ہمیں فکر ہوگی اپنے آخرت کی اور اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. پھر آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ. اس آیت کی روح سے نفس کی چالیں بتائیں گے کہ نفس جو ہے وہ ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے نا، طوعت اور سولت. نفس نے اس کی اطاعت کی، اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی. ٹھیک ہے، تو جو سولت اور فطوعت ان میں فرق کیا ہے؟ فطوعت میں کیا ہے؟ مشقت اور کوشش کے بغیر کام کا ہونا یا کوشش اور وقت درکار ہونا، نفس کو مطیع کرنے میں کوشش کا ہونا. ٹھیک ہے، تو جب آپ کوشش سے کرتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہے ٹائپنگ میں، تو سولت جو ہے مشقت اور کوشش کے بغیر کام کا ہونا، اور طوعت کیا ہے؟ فطوعت نفس کو مطیع کرنے کی کوشش اور وقت درکار ہونا. یعنی آپ دیکھیں کہ قابیل کا جو نفس ہے وہ دھیرے دھیرے اس کو کہاں لے کر گیا نا. اور اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کو آسان کر دیا تھا، یعنی کہ جو وہ کر رہا تھا نا اس کے لیے آسان بنا دیا. پھر اس کے نفس نے اس کو حوصلہ افزائی کی، پھر اس کے نفس نے اس کو خوش نما بنا کر پیش کیا. ایک طرف نصیحت جاری ہے حابیل کی اور دوسری طرف نفس ہے. تو پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا چیز غالب آ گئی تھی؟ نفس امارہ غالب آ گیا تھا نا. قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کی نصیحتوں کے باوجود اس کے لیے اس کے کام کو آسان بھی بنا دیا اور مزین کر دیا، اکسا دیا. کتنا نقصان ہوتا ہے نا انسان کا جب وہ ایک طرف نصیحت ہوتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم روزانہ کلاس میں آتے ہیں، ہم اتنی نصیحتیں سنتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہوتا ہے. جب ہم کلاس سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا امتحان تب شروع ہوتا ہے نا کہ جو بھی ہم نے جو سبق سیکھے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ہم نفس امارہ جب ہمیں یعنی اکساتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ قابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ بالآخر نفس امارہ کا غالب آ جانا، اور اندر کا یہ دشمن ہے. علاج کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی انسان جب تک تزکیہ نہیں کرتا، تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نفس کی بات سنتے ہی رہیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی انسان جب اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے تو دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ہی جا کر کے وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا. دنیا میں بھی انسان جب خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خواہشات کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ انسان کو جتنا سمیٹنا ہے نا. آپ دیکھیں خواہشات کی پیروی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے کہ اگر انسان ہر وہ چیز کرتا رہے جو اس کا دل چاہ رہا ہے. خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ دل چاہ رہا ہے. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو میں رکھوں گی، آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں نہیں رکھوں گی. آج میرا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا تو میں پڑھ لوں گی، سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو چلے میں پڑھ لیتی ہوں. فلاں کمپنی میں ہوں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں. اچھا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو میں کر لیتی ہوں، لیکن جب میں اکیلی میں ہوتی ہوں تو پھر میں نہیں کرتی. تو جب انسان نفس کی بات سنتا رہتا ہے ہر بات، اور آپ دیکھیں کہ یہ جنگ ہمارے اندر چلتی ہی رہتی ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم اکبر جہاد یعنی جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں.
اور جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد. یعنی ایک تو وہ جہاد ہے نا جو میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے، لیکن جو اکبر جہاد ہے وہ کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد. کہ ہر وقت انسان کے اندر ایک یہ کشمکش رہتی ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا نہ کروں. آپ دیکھیں روزے کی حالت میں بھی ہم کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں نا، ہم کبھی بھی جان کر کے نہیں کھائیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر ہم کیا ان سارے اعمال سے، ان گناہوں سے بچتے ہیں؟ مثلاً اپنی زبان کا ہی غلط استعمال ہے، کیا ہم اس سے بچتے ہیں؟ غیبت کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ ہو تو جائے گا، یعنی لیکن اس کا کوئی اگر انسان کو اجر نہیں ملتا تو آپ سوچیں کہ قیامت کے دن نام اعمال میں ہمارے وہ روزے ہوں نہیں، موجود ہی نہ ہو. 30 روزوں میں سے صرف 20 ہوں، باقی دن انسان نے روزہ تو رکھا، بظاہر تو اس نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے تو رکھا رہا، لیکن اس نے کیونکہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کیا، گناہوں سے نہیں بچا، تو پھر اس نے اپنا ہی خسارہ کیا نا. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کبھی ریئلائز نہیں ہوتا ہے، کبھی اجر کم ہوتا ہے، کبھی اجر ملتا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے لیے سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ کہ نفس کو قابو کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، حاوی نہیں ہونے دینا. یعنی نفس امارہ تو انسان کو اکساتا ہے برائی کی طرف، پھر نفس لوامہ ملامت کرتا رہتا نا ہمیں، اندر ہماری اپنی ضمیر جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتی کہ یہ جو تم نے کیا نا یہ درست نہیں کیا. ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ کبھی کوئی بات کہہ کر، کبھی کوئی عمل کر کے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ایسا رسپانس نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں فلاں شخص نے جو بات کی وہ بڑی سختی سے کی تھی اور سخت لہجے میں کی تھی، لیکن مجھے اپنا رسپانس بہتر کرنا چاہیے تھا، مجھے سافٹلی جواب دے دینا چاہیے تھا، مجھے خاموشی اختیار کرنی تھی. تو وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، اور جب وہ انسان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے اور انسان سن لیتا ہے تو پھر یہ ٹریننگ نفس کی جب وہ دیتا رہتا ہے اپنی نفس کو، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ کو پھر کیا کہا جائے گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ. فاصبح من الخاسرین. قابیل میں کون سے 2 گناہ جمع ہو گئے تھے؟ 2 چیزیں جو ہم نے دیکھی تھی کہ ظلم اور قطع رحمی، دونوں اس نے کیا تھا. پھر نفس امارہ کی بات کیوں نہیں ماننی چاہیے؟ نفس امارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں ماننی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کون سا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں اکساتا ہے نا، وہ نفس امارہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو نیکی کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. آمین. اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ اس وقت تکبیرات پلے ہوں گی، آپ لوگ تکبیرات سنیں اور اس کے بعد ہمارا دورہ قرآن کا سیشن ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ